वालेकुम मेरी प्यारी ड्रेस। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक और खैर आफियत से होंगे। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे जब शिराज अपनी गाड़ी लेकर तंजीला बेगम के घर आया और बहाना बना दिया कि मैं घर के पास से ही गुजर रहा था, तो सोचा आपसे मिलता चलूँ। आपको किसी मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर कहिएगा। कहने को तो वो तंजीला बेगम से मिलने आया था, मगर इसकी नज़रें घर में चारों तरफ इसी लड़की को ढूंढ रही थी जिसको वो इस दिन देख कर गया था, और इसका दिल इस लड़की को दोबारा देखने के लिए बेचैन हो रहा था। वो उसे घर में कहीं नज़र नहीं आ रही थी। तंजीला बेगम ने राहिल की मतलाशी नज़रों को देखा तो पूछने लगी, आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं, वो तो इस दिन एक बच्ची को आपके साथ देखा था, वो आज नज़र नहीं आ रही, बस इसी को देख रहा था। तंजीला बेगम के होंठों पे मुस्कुराहट आ गई थी। जी वो मेरी बेटी है, अभी पड़ोस में गई है, आप कहते हैं तो मैं उसे बुला लाती हूँ। तंजीला बेगम ने अपनी जगह से उठते हुए फ़ौरन से कहा था। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। इस रोज़ शिराज खामोशी से वापस आ गया, मगर अब तो जैसे वो बहाने बहाने से तंजीला बेगम के घर के चक्कर लगाने लगा था। तंजीला बेगम भी इतनी बेवकूफ़ तो नहीं थी जो उसके घर आने का मतलब ना समझ सकती। तभी इसने भी रायमा का भरपूर ख्याल रखना शुरू कर दिया। इसके दिमाग में एक प्लान चल रहा था जिसको वो पूरा करना चाहती थी। तभी तो जब शिराज आता तो तंजीला रायमा को तैयार करके किसी न किसी बहाने से इसके सामने भेज देती। जब शिराज घर आता तो तंजीला बेगम बहाना करके इन दोनों का अकेला छोड़ देती और ख़ुद ज़ुबैर को लेकर अपने कमरे में बैठी रहती। शिराज रायमा की खूबसूरती में गुम हो जाता और उससे बातें करता रहता। रायमा को भी इतनी खबर न थी कि वो इससे बातें क्यों करता था। वो तो सिर्फ इतना जानती थी कि इसके अब्बा की कंपनी से कुछ लोग इसकी और इसकी अम्मा की मदद करते हैं, जो इसकी अम्मा का हाल अहवाल पूछने के लिए घर आते जाते रहते हैं। इसलिए वो भी खामोशी से शिराज के पास बैठी रहती। मगर अब रायमा ये नहीं जानती थी कि तंजीला बेगम के दिमाग में क्या चल रहा था। ऐसे ही एक दिन जब शिराज तंजीला बेगम के घर आया तो इसने तंजीला से आखिर वो कह ही दिया जो इसके दिल में था। वो कहने लगा कि इसको रायमा पसंद आ गई और वो इससे शादी करना चाहता है। बाकी आपका मसला है कि आपको इस लड़की को किस तरह से मेरे साथ शादी के लिए राज़ी करना है। तंजीला तो अपने मकसद में कामयाब ही हो गई थी। वो यही तो चाहती थी कि शिराज को रायमा की खूबसूरती के जाल में फंसाकर इससे जितनी चाहे रकम बटोर ले। तभी तंजीला बेगम ने अपनी शर्त शिराज के सामने रख दी और कहने लगी, रायमा बेशक मेरी सौतेली बेटी ही सही, मगर मैंने हमेशा उसे सगी बेटियों की तरह प्यार किया है। मैं इसको ऐसे ही तो आपके हवाले नहीं कर सकती ना। दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे कि मैंने अपनी सौतेली बेटी का निकाह इससे बड़ी उम्र के आदमी के साथ करवा दिया। आप भी दुनिया की ही परवाह करती हैं। ये दुनिया तब कहाँ थी जब आपने अपने दोनों बच्चों को राहील की मौत के बाद पाला। इसलिए दुनिया की आप फिक्र मत करें। मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांग रहा हूँ, इसके बदले में आप जो चाहें मुझसे ले सकती हैं। सब कुछ तंजीला की मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा था और तब इसने अपनी शर्त इसके सामने रख दी। मैं जानती हूँ कि मैंने अपने बच्चों को बहुत मुश्किल से पाला है, मगर रायमा को मैं इसी सूरत में आपके हवाले करूँगी अगर आप मुझे गारंटी दें कि रायमा को आप खुश रखेंगे। इसलिए मुझे रायमा के नाम पर कुछ पैसे चाहिए, एक बंगला चाहिए और कुछ दूसरा भी ज़रूरी सामान चाहिए, ताकि कल को अगर आप रायमा को छोड़ भी दें तो मैं उसे इस उम्र में लेकर इसको कहाँ फिरती रहूँगी। कम से कम इसके पास अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ तो हो। और शिराज भी समझ चुका था कि तंजीला बेगम जो दुनिया के सामने बनती थी वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो एक इंतहाई लालची किस्म की औरत थी और फ़ौरन राज़ी हो गया था। इसी दिन आज फिर तंजीला बेगम से इसको मार पड़ी थी और अपने आंसुओं पर काबू करते हुए बर्तन धोने में मसरूफ़ थी। वो तो स्कूल से थकी हारी घर लौटी थी कि घर जाते ही गरम गरम खाना खाने को मिलेगा, मगर घर आते ही किचन में गंदे बर्तन हर तरफ बिखरे हुए थे। और आते ही इसको हुक्म मिल गया था कि पहले वो किचन को अच्छी तरह से साफ़ करेगी, इसके बाद ही इसको कुछ खाने के लिए मिलेगा। और जब इसने कहा कि अम्मा मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा है, पहले मुझे खाना दे दें, तभी तो तंजीला बेगम ने उसे मारा था। तुम कब से मेरे सामने ज़बान चलाने लगी हो? मैंने कहा ना पहले किचन साफ़ कर लो, इसके बाद ही कुछ खाने को मिलेगा, नहीं तो भूखी बैठी रहो। इसके हाथ तेज़ तेज़ चल रहे थे। वो जल्द अज जल्द सारा काम ख़त्म करना चाहती थी। ऊपर से गर्मी भी शदीद थी। पानी पीने का वक्त नहीं दिया था और आते ही मारना शुरू कर दिया था। मगर फिर भी वो एक लफ्ज़ तक शिकायत का ज़ुबान पर ना लाई थी और खामोशी से सर झुकाए बर्तन धो रही थी। बर्तनों से फारिग होकर जो ही इसने पानी पीने के लिए फ्रिज का दरवाज़ा खोलना चाहा तो ये देखकर हैरान रह गई कि फ्रिज को ताला लगा दिया गया था। इसने धोए हुए बर्तनों में से एक गिलास उठाया और सिंक से नलका खोलकर ही पानी पीने लग गई। किचन के दरवाजे पर खड़े होकर इसने एक नज़र सारे किचन को देखा, जो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका था। फिर वो दुपट्टे से अपने हाथ साफ़ करते हुए तंजीला बेगम के कमरे की तरफ गई। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद वो कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, अम्मा मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है, आप मुझे खाना दे दें। मैं तुम्हारी मुलाजमा हूँ जो तुम्हारे सामने खाना रखूँ? जाओ जाकर खुद ही ले लो। तंजीला बेगम ने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े ही खड़े इसको कह दिया था।
وہ اماں کیا تکلیف ہے؟ کھڑی کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ بولو کیا کہنا ہے؟ تنزیلہ بیگم نے اب گھور کر اس کی طرف دیکھا تھا اور وہ غصے سے کہا تھا، فریج کو تو تالا لگا ہوا ہے۔ وہ رک رک کر بولی تھی، لگا ہوا ہے تو پھر تمہارا کھانا باہر میز پر پڑا ہے، فریج میں سے تمہیں کیا چاہیے؟ تنزیلہ بیگم نے اسی غصے میں کہا تھا۔ جی کچھ نہیں، وہ بھی چپ کر کے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ اس نے میز پر پڑا ہوا ٹھنڈا کھانا کھایا اور نلکا کھول کر پانی پی لیا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرہ کیا تھا، سیڑھیوں کے نیچے بنا ہوا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں گھر کا کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا۔ ایک طرف اس نے اپنا سب کچھ ضروری سامان رکھا ہوا تھا جس میں صرف کچھ کپڑے اور اسکول کی کتابوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ رائمہ جب 8 سال کی تھی تب اس کی ماں کینسر کی وجہ سے مر گئی تھی اور اس کے باپ نے تنزیلہ بیگم سے دوسری شادی کر لی تھی۔ شروع میں تو تنزیلہ بیگم نے اس کا بہت خیال رکھا، مگر جب اس کی اپنی اولاد ہو گئی تو اس نے رائمہ پر بلا وجہ ہی غصہ آنے لگا۔ تنزیلہ بیگم کو محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ کسی اور عورت کی اولاد تو کیوں پال رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کو پورا وقت نہیں دے پاتی تھی۔ تبھی اس نے رائمہ پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ابھی اس بیچاری کی عمر ہی کتنی تھی جس کے سر پر اس نے سارے گھر کی ذمہ داری کا بوجھ بھی ڈال دیا تھا۔ رائمہ 10 سال کی تھی جب سے اس نے گھر کے سارے کام کرنا شروع کر دیے تھے۔ ابھی کچن کا کام تو اس نے اچھے طرح سے نہیں ہوتا تھا، اس نے تنزیلہ بیگم نے اس پر گھر کی صفائی اور کچن کی صفائی کی ذمہ داری ڈال دی تھی۔ رائمہ نے بہت بار کہا تھا، اماں مجھے اسکول جانا ہوتا ہے، اسکول سے کام بھی ملتا ہے جو کرتے کرتے مجھے رات ہو جاتی ہے، اس لیے میں اتنے سارے کام اکیلی نہیں کر سکتی۔ مگر تنزیلہ بیگم نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کے سامنے ایک شرط رکھ دی کہ اگر وہ پڑھنا چاہتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو گھر کے کام بھی کرنا ہوں گے۔ اگر وہ گھر کے کام نہیں کر سکتی تو اسکول چھوڑ کر گھر بیٹھ جائے، تب تو وہ سارے کام آسانی سے کر سکے گی نا۔ اور رائمہ نے تنزیلہ بیگم کی بات مان لی تھی۔ رائمہ اپنے ابا سے بھی شکایت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ 1-2 بار اس نے اپنے ابا سے شکایت کی تھی تو تنزیلہ بیگم نے راحل کی غیر موجودگی میں رائمہ کی بہت پٹائی کی تھی اور اس کو دھمکی بھی دی تھی کہ اگر اس نے دوبارہ اپنے باپ سے کوئی شکایت کی تو اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ بری طرح پیش آئیں گی۔ اس لیے رائمہ بھی ڈر گئی تھی اور راحیل سے کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ کپڑے دھونے کے لیے اور یہ سارے گھر کی صفائی کے لیے راحیل نے تنزیلہ بیگم کو ایک ملازمہ رکھ کر بھی دی تھی جو صبح صبح آ جاتی تھی اور سارے گھر کی صفائی کر لیتی، ہفتے میں 2 بار مشین لگا کر کپڑے دھو جاتی۔ لیکن جب تک رائمہ اسکول سے واپس آتی تب تک گھر ایک بار پھر سے بکھرا ہوتا اور رائمہ کو سارے گھر کی صفائی دوبارہ سے کرنا پڑتی۔ وہ اسکول سے آ کر گھر کی صفائی کرنے کے بعد ناشتے کے برتن دھوتی، اس کے ساتھ ساتھ تنزیلہ بیگم دوپہر کا کھانا بناتی اور وہ کھانا بنانے میں بھی اپنی اماں کی مدد کرتی کیونکہ تنزیلہ بیگم رائمہ سے کہتی تھی کہ اب وہ بڑی ہو رہی ہے اس لیے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرے اور گھرداری بھی سیکھے۔ آخر کل کو اس کو رخصت ہو کر کسی اور گھر جانا ہی تو تھا اور اگر وہاں سے کوئی شکایت آ گئی تو انگلی تو تنزیلہ بیگم پر ہی اٹھے گی نا کہ اس نے رائمہ کو کوئی تربیت ہی نہیں کی تھی اور نہ ہی اسے گھر کا کوئی کام سکھایا تھا۔ اس لیے رائمہ نے نہ تو تنزیلہ بیگم سے کبھی کوئی شکایت کی تھی اور نہ ہی راحیل سے کبھی تنزیلہ بیگم کے رویے کے بارے میں بات کی تھی۔ رائمہ بچپن ہی سے بہت صبر والی بچی تھی، اس لیے تو اس نے تنزیلہ بیگم کے برے رویے کو بھی خاموشی سے برداشت کیا تھا اور وہ تنزیلہ بیگم کی مار کھانے کے باوجود بھی ان کا ہر حکم مانتی تھی، ان کی ہر بات مانتی تھی۔ رائمہ کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ اماں اس سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر دے کہ تنزیلہ بیگم کو غصہ آ جائے اور وہ ابا سے اس کی شکایت کر دے۔ مگر راحیل صاحب کو اتنی پرواہ کہاں تھی کہ وہ تنزیلہ بیگم سے دوسری شادی کرنے کے بعد اتنی ہی خبر رکھ لیتا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرتی تھی۔ اس نے تو دوسری شادی کے بعد تنزیلہ کو رائمہ کے اوپر مسلط ہی کر دیا تھا اور خود اپنے کام میں ایسا مصروف ہوا تھا کہ اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتی تھی کہ اس کی پیٹھ پیچھے گھر میں تنزیلہ رائمہ کے ساتھ کیا سلوک کرتی تھی۔ راحیل ایک بہت اچھی کمپنی میں کام کرتا تھا جہاں سے اس کو ہر مہینے ایک تگڑی سیلری ملتی تھی۔ سیلری کے علاوہ بھی اس کمپنی کے مالکان راحیل کا بہت خیال رکھتے تھے کیونکہ وہ اس کمپنی کے سب سے پرانے اور وفادار ملازموں میں سے تھا، اس لیے کمپنی اس کو سیلری کے علاوہ بھی ہر مہینے کچھ ایکسٹرا الاؤنس دیتی تھی جو وہ لا کر تنزیلہ بیگم کے ہاتھ میں تھما دیتا تھا۔ اس نے کبھی بھی مڑ کر نہیں پوچھا تھا کہ وہ سارے پیسے کہاں خرچ کرتی تھی۔ البتہ رائمہ کو ہر مہینے کا جیب خرچ ضرور ملتا تھا۔ تنزیلہ بیگم رائمہ کو جیب خرچ دے کر یہ جتا دیا کرتی تھی کہ وہ اس کی ماں ہے اور اس کو رائمہ کا احساس ہے۔ وہ ہر مہینے رائمہ کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھ دیتی اور اس کو کہتی کہ تم کیا سمجھتی ہو میں اتنی ظالم ہوں کہ تمہارا خیال نہیں رکھوں گی؟ اتنی بھی بری نہیں ہوں میں جتنا تم مجھے سمجھتی ہو۔ جبکہ رائمہ پیسے بہت خوشی سے لے لیتی اور کہتی، اماں آپ تو بہت اچھی ہیں، میں نے تو کبھی بھی آپ کے بارے میں کچھ برا نہیں سوچا، آپ تو میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔
اس کی ان باتوں کو سن کر تنزیلہ بیگم اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لیتی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ رائمہ گھر کا سارا کام کرتی تھی۔ اگر وہ گھر کا کام نہ کرتی تو تنزیلہ بیگم کو خود ہی سارا دن خوار ہونا پڑتا۔ اس لیے بجائے ایک اور ملازم رکھنے کے اس نے رائمہ کے ذمہ ہی سارے کام لگا دیے تھے، جس کی وجہ سے وہ اس کو چند پیسے دیا کرتی تھی اور رائمہ ان پیسوں میں بہت خوش ہو جایا کرتی تھی اور دل ہی دل میں سوچتی تھی کہ اماں بس کبھی کبھار مجھ پر غصہ ہی تو ہو جاتی ہیں، ویسے تو میرا بہت خیال رکھتی ہیں، ورنہ کہاں ستیلی ماں ہر مہینے اپنے ستیلے بچوں کو جیب خرچ کے لیے پیسے دے۔ میں نے تو ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ رائمہ کو جب جیب خرچ ملتا تھا وہ اس پر بہت خوش تھی۔ ان میں سے کچھ پیسے وہ اسکول کے لیے بچا کر رکھ لیتی اور کچھ کمرے میں پڑی ہوئی پرانی الماری میں جمع کر لیتی۔ جب کبھی تنزیلہ بیگم اس کو اپنے ساتھ بازار لے جاتی تو وہ انہی پیسوں سے اپنی پسند کی چیزیں خرید لاتی، کیونکہ تنزیلہ بیگم نے کبھی اتنی زحمت بھی نہیں کی تھی کہ اس کو چند چیزیں ہی خرید کر لے دیتی، جن کو دیکھ کر وہ بیچاری بچی خوش ہو جاتی۔ رائمہ نے انہی پیسوں میں اپنے کچھ کپڑے بنائے تھے اور کچھ جیولری اور جوتے وغیرہ لے کر رکھے تھے۔ تنزیلہ بیگم کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ تو اس کو جیب خرچ دے کر اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو جاتی تھی اور ایسا ظاہر کرتی تھی جیسے اس نے رائمہ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، جو اس کو جیب خرچ وقت پر دے دیتی ہے۔ جب رائمہ 12 سال کی ہوئی تو تنزیلہ بیگم دوبارہ امید سے ہو گئی۔ راحیل نے رائمہ کو تاکید کی تھی کہ وہ تنزیلہ کا بھرپور خیال رکھے، کیونکہ بہت جلد اس کو ایک چھوٹا بھائی ملنے والا ہے، اور رائمہ یہ خبر سنتے ہی بے حد خوش ہو گئی تھی اور تنزیلہ بیگم کا تو پہلے بھی بہت خیال رکھتی تھی، ان کا ہر حکم مانتی تھی، مگر اب تو تنزیلہ بیگم نے دوپہر کے کھانے کی ذمہ داری بھی رائمہ پر ہی ڈال دی تھی۔ اس بیچاری نے تنزیلہ بیگم سے پوچھ کر دوپہر کا کھانا بھی بنانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی اگر کبھی ہانڈیوں میں نمک مرچ تیز ہو جاتی تو رائمہ کی شامت آ جاتی اور تنزیلہ بیگم اس کو 2 تھپڑ لگا کر کہتی، کب سیکھو گی تم کھانا بنانا؟ کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں بتاتے ہوئے کہ کیسے پکانا ہے، مگر تم ہو کہ تمہارا دھیان پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے۔ کتنی بار کہا ہے جب میں تمہیں کچھ بتا رہی ہوتی ہوں تو دھیان سے سن لیا کرو، مگر تم پر تو کسی بات کا اثر ہی نہیں ہے۔ تم نہ جانے مجھے کیا سمجھتی ہو، میں جو کرتی ہوں تمہارے بھلے کے لیے ہی تو کرتی ہوں۔ رائمہ بیچاری خود کو سنبھالتے ہوئے تنزیلہ بیگم سے معافی مانگتی کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں تو کوشش کرتی ہوں، مگر کبھی نمک زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی مرچ، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ بیچاری چھوٹی بچی آخر ویسا کھانا کیسے بنا سکتی تھی جیسا کہ تنزیلہ بیگم بناتی تھی؟ وہ تو ابھی بھی معصوم سی بچی تھی جس کے کھیلنے کودنے کی عمر تھی، اور تنزیلہ بیگم نے سارے گھر کی ذمہ داری اس کے چھوٹے چھوٹے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ خوش تھی کہ اس کو چھوٹا بھائی ملنے والا تھا، اور وہ تنزیلہ بیگم کی ہر بات ہر حکم کو خوشی خوشی مان لیا کرتی تھی۔ رائمہ نے تو تنزیلہ بیگم کو ہمیشہ اپنی ماں ہی سمجھا تھا، ایک تنزیلہ ہی تھی جسے تو جب سے یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ پھر سے ماں بننے والی ہے تو رائمہ سے بہت بری لگنے لگی تھی۔ ایسا ہی ایک مصروف دن تھا جب آفس سے واپسی پر راحیل کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ موقع پر ہی جہاں بحق ہو گیا تھا۔ تنزیلہ بیگم اور رائمہ شام کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی جب فون کی گھنٹی بجی تھی اور تنزیلہ نے کچن سے نکل کر فون کان سے لگایا تھا۔ فون پر 1 منٹ بات کرنے کے بعد اس کی چیخ سنائی دی تھی اور فون ان کے ہاتھوں سے گر پڑا تھا۔ رائمہ بھاگتے ہوئے تنزیلہ بیگم کے پاس گئی تھی جو بس روئی جا رہی تھی۔ راحیل کی موت کی خبر سن کر تنزیلہ تو جیسے پاگل ہی ہو گئی تھی، اس پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ رائمہ بار بار تنزیلہ بیگم کو ہلا ہلا کر پوچھ رہی تھی، اماں کیا ہو گیا، آپ کیوں رو رہی ہیں، کس کا فون تھا، کچھ بتائیں تو صحیح، مگر تنزیلہ بس آنسو بہائی جا رہی تھی۔ تبھی رائمہ نے فرش پہ گرا ہوا فون اٹھایا اور کان سے لگایا، ہیلو کون بول رہا ہے، مگر فون تو بند ہو چکا تھا۔ شام کو راحیل کی خون سے لت پت لاش گھر آ گئی تھی اور رائمہ کو بھی تنزیلہ بیگم کے اس طرح سے رونے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ سارا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا کیونکہ تنزیلہ کو چپ کروا رہا تھا۔ ہر کوئی تنزیلہ کو چپ کروا رہا تھا تو کوئی رائمہ کو پیار کر رہا تھا، اس کو حوصلہ دے رہا تھا، مگر وہ دونوں بے تحاشا روئی جا رہی تھی۔ اس دکھ میں تو تنزیلہ کو بھول ہی گیا تھا کہ رائمہ اس کی سوتیلی بیٹی ہے۔ وہ رائمہ کو بھی اپنے گلے کے ساتھ لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور رائمہ بھی تنزیلہ بیگم کی گود میں سر چھپائے آنسو بہا رہی تھی۔ دونوں اس وقت ایک ہی صدمے سے گزر رہے تھے۔ تنزیلہ کی تو ابھی راحیل کے ساتھ زندگی شروع ہوئی تھی اور اس کو ایک سوتیلی بچی تھما کر دنیا سے ہی رخصت ہو گیا۔ تنزیلہ بیگم کو تو اس بات کا اتنا صدمہ نہیں تھا کہ راحیل اس کو تنہا چھوڑ گیا، اس کو تو اس بات کا دکھ تھا کہ اب اس کو رائمہ کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا، مگر وہ یہ سب کیسے کرے گی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سارا گھر تو راحیل کی کمائی پر ہی چل رہا تھا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب ان دونوں کا گزارا کیسے ہوگا، اور خیر سے کچھ مہینوں بعد تو اس کا بچہ بھی دنیا میں آنے والا تھا۔ اب وہ گھر کو اور ان تینوں بچوں کو کیسے سنبھالے گی؟ تنزیلہ کو بس یہی فکر پریشان کی جا رہی تھی۔ مگر بھلا ہو راحیل کی کمپنی کے مالکان کا، جنہوں نے راحیل کی موت کے بعد بھی ہر مہینے اسے سیلری کا کچھ حصہ دینا شروع کر دیا۔
تاکہ وہ گھر کے اخراجات پورے کر سکتی۔ گھر کے اخراجات تو خیر وہ پورے نہیں کر سکتی تھی، مگر جو پیسے اس کو ملتے تھے وہ ان میں گزارا ہی کر لیتی تھی، لیکن اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے وہ گھر میں ملازمہ کو تنخواہ دے سکتی۔ اس لیے اس نے گھر میں موجود دونوں ملازماؤں کی چھٹی کروا دی تھی اور ان کے حصے کا کام بھی رائمہ کے اوپر ہی ڈال دیا تھا۔ وہ بیچاری اسکول سے تھکی ہاری گھر آتی، سارے گھر کا کام بھی کرتی، صفائی بھی کرتی۔ اس کے علاوہ تنزیلہ کی خدمت الگ تھی، جو بیماری کا بہانہ بنا کر سارا دن بستر پر پڑی رہتی اور رائمہ پر حکم چلاتی رہتی۔ رائمہ بھی سمجھدار بچی تھی، وہ بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ تنزیلہ بیگم کی ایسی حالت نہیں تھی کہ وہ گھر کا کام نہ کر سکے، اور نہ ہی گھر کے حالات ایسے تھے کہ وہ ملازمہ رکھ سکے۔ اس لیے رائمہ سارے گھر کے کام کرتی اور تنزیلہ بیگم کا بھی خیال رکھتی اور زبان پر کوئی بھی شکایت نہ لاتی۔ جب تنزیلہ بیگم نے بیٹے کو جنم دیا تو اس کے ہسپتال کے سارے اخراجات راحیل کی کمپنی نے پورے کیے اور اس کے مالکان کی طرف سے مبارکباد کے طور پر اس کو کچھ پیسے بھی بھیجے گئے اور کمپنی کے مالک خود اس سے ملنے آئے تھے۔ سیٹھ دلاور اس کمپنی کا مالک تھا جہاں راحیل نے بہت عرصہ کام کیا تھا اور اس کی وجہ سے اس کمپنی کو بہت منافع ہوا تھا۔ اس لیے سیٹھ دلاور خود تنزیلہ بیگم سے ملنے اور اس کو مبارکباد دینے بھی آئے تھے، اور سیٹھ دلاور نے تنزیلہ کو ہر طرح سے یقین دلایا تھا کہ اگر اس کو کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو ان سے بلا جھجک کہہ سکتی ہے، کیونکہ راحیل کے ان کی کمپنی پر بہت احسانات تھے۔ سیٹھ دلاور کی بات سن کر تنزیلہ کو بہت حوصلہ ہوا تھا اور اس نے سیٹھ دلاور کو ہی اب اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ تنزیلہ ہر دوسرے دن منہ کھول کر سیٹھ دلاور کو فون کر دیتی اور اس سے بہانے سے پیسے منگوانے لگی۔ کبھی وہ گھر کے راشن کا رونا رو رہی ہوتی، کبھی رائمہ کو سامنے کر دیتی کہ اس کی ضروریات ہیں جو میں پوری نہیں کر سکتی، جس کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اور سیٹھ دلاور بھی اس کو ہر مہینے اب راحیل کی سیلری کے برابر ہی پیسے بھیجنے لگا تھا۔ تنزیلہ نے اپنے بیٹے کا نام زبیر رکھا تھا۔ زبیر تنزیلہ اور راحیل جیسا تو بالکل بھی نہ تھا، بلکہ وہ ایک عجیب سانولی صورت کا قابل صورت بچہ تھا، جبکہ رائمہ ایک خوبصورت اور تیکھے نقش والی لڑکی تھی۔ تنزیلہ تو پھر ماں تھی، اس کو زبیر اچھا تو لگتا تھا، مگر رائمہ کی خوبصورتی دیکھ کر وہ اندر ہی اندر کڑتی رہتی تھی۔ اس کو رائمہ سے حسد محسوس ہوتا تھا کہ اس کی اپنی اولاد رائمہ جیسی خوبصورت کیوں نہ تھی، اس لیے وہ بات بات پہ رائمہ پر غصہ کرنے لگی تھی، اس کو ذرا سی بات پر مارتی پیٹتی۔ سارے گھر کی ذمہ داری تو پہلے ہی اس بیچاری کے کاندھوں پر تھی، اس کو تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ اماں کس بات پر اس پہ غصہ اتارتی رہتی، جبکہ وہ تو سارے گھر کو اچھے سے سنبھالتی تھی۔ اب تو کسی حد تک اس نے گھرداری بھی سیکھ لی تھی اور پوری کوشش کرتی تھی کہ تنزیلہ کو اس سے شکایت نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی تنزیلہ کسی نہ کسی بات میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر اس کو مارتی ہی رہتی۔ حالانکہ رائمہ نے زبیر کو ہمیشہ اپنا چھوٹا بھائی ہی سمجھا تھا اور اسے بے حد پیار کرتی تھی، مگر تنزیلہ بیگم رائمہ کو زبیر کے ارد گرد بھی بھٹکنے نہ دیتی تھی۔ رائمہ نے کبھی بھی تنزیلہ کو اپنی ستیلی ماں نہیں سمجھا تھا اور نہ ہی زبیر کو اپنا ستیلا بھائی سمجھا تھا، بلکہ وہ تنزیلہ کی بالکل اپنی ماں کی طرح ہی عزت کرتی تھی اور زبیر سے بھی بالکل بھائیوں جیسا پیار کرتی تھی۔ وہ بیچاری نہ سمجھ تھی کہ تنزیلہ اس کے ساتھ اس قدر برا رویہ کیوں رکھے ہوئے۔ اب تو تنزیلہ بیگم نے رائمہ کو جیب خرچ دینا بھی بند کر دیا تھا، بس کبھی کبھار اگر اس کا موڈ اچھا ہوتا تو رائمہ کو کچھ پیسے دے دیتی، جن کو رائمہ خوشی خوشی لے لیتی۔ اس نے کبھی بھی تنزیلہ بیگم سے کوئی شکایت نہیں کی تھی کہ وہ اس کو جیب خرچ کیوں نہیں دیتی یا اس کی دوسری ضروریات پوری کیوں نہیں کرتی۔ ایک دن رائمہ اسکول سے واپس گھر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کھلونا تھا جو بہت پیار سے زبیر کے لیے لے کر آئی تھی۔ گھر آتے اس نے وہ کھلونا زبیر کو دینا چاہا، مگر تنزیلہ بیگم نے اس سے وہ کھلونے لے کر 2 ٹکڑوں میں توڑ پھینکا اور رائمہ کے منہ پر زوردار تھپڑ لگا کر کہنے لگی، میرے بیٹے سے دور رہا کرو، اگر تمہیں اس گھر میں رکھا ہوا ہے تو دوبارہ میرے بیٹے کے قریب آنے کی کوشش مت کرنا۔ اماں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میرا بھی تو بھائی ہے، میرا بھی تو دل چاہتا ہے میں اس کے ساتھ کھیلوں، اس کو پیار کروں، پھر آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ میں نے تو کبھی بھی آپ سے کچھ نہیں کہا، اس کے باوجود بھی آپ مجھ سے پیار نہیں کرتی، بلکہ ہر وقت مجھ پر غصہ ہی اتارتی رہتی ہیں۔ رائمہ گال پر ہاتھ رکھے آنسو آنکھوں میں لیے تنزیلہ بیگم سے کہہ رہی تھی، میں نے تمہیں کہا نا کہ دوبارہ میرے بیٹے کے قریب آنے کی کوشش مت کرنا، اور کوئی نہیں ہے تمہارا بھائی، تمہاری ماں تو مر گئی ہے اور باپ بھی تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، یہ صرف میرا بیٹا ہے، تمہارا کچھ نہیں لگتا، تنزیلہ بیگم نے رائمہ کو دھکا دیتے ہوئے کہا تھا۔ اس دن کے بعد رائمہ نے زبیر کے پاس جانا ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر بے تحاشا روتی رہتی تھی۔ وہ تو بہت خوش تھی کہ جب اس کا بھائی آئے گا تو وہ اس کے ساتھ مل کر کھیلا کرے گی، مگر جب سے وہ آیا تھا تنزیلہ بیگم کو تو جیسے اس سے نفرت ہی ہو گئی تھی۔ وہ تو رائمہ کو زبیر کے پاس ہی نہ جانے دیتی تھی، اس کے باوجود بھی رائمہ نے ہمیشہ تنزیلہ بیگم کی ہر بات مانی تھی۔ اب تو وہ سارا دن خاموشی سے اپنے کاموں میں لگی رہتی اور رات کو بھی چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر سو جاتی۔
سیٹھ دلاور کو اندازہ تو تھا کہ تنزیلہ ایک انتہائی لالچی قسم کی عورت تھی، مگر وہ اس کی مدد کرنے سے انکار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ راحیل نے اس کمپنی کو بہت زیادہ فائدہ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ راحیل کی بیوہ اور اس کے بچوں کا خیال رکھتا تھا۔ اس کو لگتا تھا جیسے تنزیلہ رائمہ کا بہت خیال رکھتی تھی، کیونکہ وہ جتنی بھی بار راحیل کے گھر گیا تھا اس نے معصوم رائمہ کو خوش ہی دیکھا تھا، اور تنزیلہ بیگم کا رویہ بھی اسے بالکل ٹھیک ٹھاک ہی لگا تھا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ تنزیلہ صرف دنیا کے سامنے ہی رائمہ سے محبت کرتی تھی، ورنہ گھر میں تو اس نے رائمہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے تھے۔ نہ تو وہ اپنی مرضی سے کچھ کھا پی سکتی تھی اور نہ ہی کچھ اور کر سکتی تھی۔ رائمہ کو صرف ایک دوست زویا کے گھر جانے کے علاوہ کہیں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ زویا کا گھر اس کے گھر کے بالکل ساتھ تھا، تبھی تو تنزیلہ بیگم رائمہ کو اس کے گھر آرام سے جانے دیتی تھی۔ شرط تو صرف اتنی سی تھی نا کہ وہ سارے گھر کے کام کاج ختم کر لے، اس کے بعد وہ جو چاہے کرے۔ تنزیلہ بیگم کو اس سے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سیٹھ دلاور ہر مہینے باقاعدگی سے تنزیلہ کو پیسے بھیجتا رہتا تھا، اور تنزیلہ بھی ہر وقت کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر سیٹھ دلاور سے پیسے نکلواتی رہتی۔ اب تو اس نے گھر کو پہلے سے زیادہ سجا بھی لیا تھا۔ گھر میں پرانے فرنیچر کی جگہ نیا فرنیچر آ چکا تھا، ہر چیز نئی بن گئی تھی۔ اس گھر میں کچھ پرانا تھا تو وہ صرف رائمہ کا کمرہ، اس کا کمرہ ہی گھر کا سب سے پرانا حصہ تھا، جس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا تھا۔ ایک دن سیٹھ دلاور تنزیلہ بیگم کے گھر آیا، اس کا مہینے کی طرح اس مہینے کے بھی کچھ پیسے دینے آیا تھا، مگر اس دفعہ اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، جو راحیل کی موت کا سن کر تنزیلہ سے تعزیت کے لیے آیا تھا، کیونکہ وہ پاکستان میں نہیں تھا، اور جب وہ پاکستان آیا اسے راحیل کی موت کی خبر ملی تو وہ افسوس کرنے کے لیے تنزیلہ بیگم کے گھر چلا آیا، کیونکہ راحیل کو وہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، جو نہایت ہی وفادار ورکر تھا۔ اس نے کمپنی کا بہت ساتھ دیا تھا۔ اس کی نظر رائمہ پر پڑی تو وہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کے بارے میں تنزیلہ بیگم سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ یہ میری بیٹی ہے، تنزیلہ نے بڑے فخر سے بتایا۔ یہی تو تنزیلہ کی چال بازی تھی کہ وہ دنیا کے سامنے رائمہ کو بے انتہا پیار کرتی تھی، جیسے وہ اس کا بہت خیال رکھتی اور اس کی سوتیلی نہیں بلکہ سگی ماں ہے۔ مگر سیٹھ دلاور کے بیٹے کو رائمہ کی خوبصورتی نے اپنی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ وہ لڑکی ویسے تو کم عمر تھی، لیکن اس کا نکلتا ہوا اونچا لمبا قد، بڑی بڑی کالی آنکھیں، ریشمی زلفیں، اس کی میٹھی آواز سے وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ تنزیلہ بیگم کو بھی اس لڑکے کا رائمہ کی طرف اس طرح سے دیکھنا اچھی طرح سے سمجھ آ رہا تھا، اور وہ جان چکی تھی کہ اس لڑکے کو رائمہ اچھی لگی تھی۔ تبھی تو تنزیلہ بیگم نے جلدی سے اٹھ کر رائمہ کے ہاتھ سے وہ برتن پکڑے جن میں وہ چائے سجا کر لائی تھی، اور خود ہی وہ برتن میز پر سجائے لگی، اور رائمہ کو کہا کہ وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ جائے۔ رائمہ حیران تھی کہ پہلے تو کبھی بھی اس کی اماں نے اس کو اپنے ساتھ اس طرح نہیں بٹھایا تھا، بلکہ جب بھی کوئی مہمان آتا وہ کچن میں کام کاج میں ہی مصروف رہتی تھی۔ رائمہ چپ کر کے اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ شیراز کی نظریں ابھی تک رائمہ پر ٹکی ہوئی تھیں، ان کی نظروں کا مطلب تنزیلہ بیگم اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ تبھی تو اس نے رائمہ کو اپنے ساتھ بٹھایا تھا، تاکہ شیراز کو اس سے کوئی بات کرنی تھی تو وہ کر لیتا، مگر شیراز اس دن صرف رائمہ کو دیکھتا ہی رہا اور خاموشی سے اٹھ کر سیٹھ دلاور کے ساتھ واپس چلا گیا۔ مگر تنزیلہ سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ شیراز اس طرح سے خاموشی اختیار کی چلا گیا۔ تبھی تو اس نے سیٹھ دلاور کو فون کیا اور پوچھنے لگی کہ آپ کے ساتھ جو لڑکا آیا تھا وہ کون تھا، اور سیٹھ دلاور ہنستے ہوئے کہنے لگا، وہ میرا بیٹا تھا جو کینیڈا میں بزنس سنبھال رہا ہے۔ کچھ ہی دن پہلے وہ پاکستان آیا تھا اور راحیل کا سن کر میرے ساتھ آ گیا۔ تنزیلہ کے ہاتھ تو جیسے سونے کی چڑیا لگ گئی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ شیراز کو رائمہ کی خوبصورتی نے متاثر کیا تھا، تبھی تو وہ اس کی طرف اتنے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اب بھی کچھ ہی دن گزرے تھے جب شیراز اپنی گاڑی لے کر تنزیلہ بیگم کے گھر آیا اور بہانہ بنا دیا کہ میں گھر کے پاس سے ہی گزر رہا تھا تو سوچا آپ سے ملتا چلوں، آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہو تو آپ مجھے ضرور کہیے۔ اور کہنے کو تو وہ تنزیلہ بیگم سے ملنے آیا تھا، مگر اس کی نظریں گھر میں چاروں طرف اسی لڑکی کو ڈھونڈ رہی تھی جس کو وہ اس دن دیکھ کر گیا تھا، اور اس کا دل اس لڑکی کو دوبارہ دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا، مگر وہ اسے گھر میں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ تنزیلہ بیگم نے راحیل کی متلاشی نظروں کو دیکھا تو پوچھنے لگی، آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں کیا؟ ارے نہیں، وہ تو اس دن ایک بچی کو آپ کے ساتھ دیکھا تھا، آج وہ نظر نہیں آ رہی، بس اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تنزیلہ بیگم کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جی وہ میری بیٹی ہے، یہ پڑوس میں گئی ہے، آپ کہتے ہیں تو میں اسے بلا لاتی ہوں، تنزیلہ بیگم نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے فوراً سے کہا تھا۔ ارے نہیں، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اس روز تو شیراز خاموشی سے واپس آ گیا، مگر اب تو جیسے وہ بہانے سے تنزیلہ بیگم کے گھر کے چکر لگانے لگا تھا۔ تنزیلہ بیگم بھی اتنی بیوقوف تو نہیں تھی جو اس کے گھر آنے کا مطلب نہ سمجھ سکتی۔ تبھی اس نے بھی رائمہ کا بھرپور خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اس کے دماغ میں ایک پلان چل رہا تھا جس کو وہ پورا کرنا چاہتی۔ تبھی تو جب وہ شیراز آتا تھا تنزیلہ رائمہ کو تیار کر کے کسی نہ کسی بہانے سے سامنے بھیج دیتی۔ جب شیراز گھر آتا تو تنزیلہ بیگم بہانہ کر کے ان دونوں کو اکیلا چھوڑ دیتی اور خود زبیر کو لے کر اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ شیراز رائمہ کی خوبصورتی میں گم ہو جاتا اور اس سے باتیں کرتا رہتا۔ رائمہ کو بھی اتنی خبر نہ تھی کہ وہ اس سے باتیں کیوں کرتا تھا۔
وہ تو صرف اتنا جانتی تھی کہ اس کے ابا کی کمپنی سے کچھ لوگ اس کی اماں کی مدد کرتے ہیں، جو اس کی اماں کا حال احوال پوچھنے کے لیے گھر آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس لیے وہ بھی خاموشی سے شیراز کے پاس بیٹھی رہتی، مگر رائمہ یہ نہیں جانتی تھی کہ تنزیلہ بیگم کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ ایسے ہی ایک دن جب شیراز تنزیلہ بیگم کے گھر آیا تو اس نے تنزیلہ سے آخر وہ کہہ ہی دیا جو اس کے دل میں تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اس کو رائمہ پسند آ گئی ہے اور وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ باقی یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کو اس لڑکی کو کس طرح سے میرے ساتھ شادی کے لیے راضی کرنا ہے۔ تنزیلہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہی ہو گئی تھی۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ شیراز کو رائمہ کی خوبصورتی کے جال میں پھنسا کر اسے جتنی چاہے رقم بٹور لے۔ تبھی تنزیلہ بیگم نے اپنی شرط شیراز کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگی، رائمہ بے شک میری سوتیلی بیٹی ہی صحیح، مگر میں نے ہمیشہ اسے اپنی سگی بیٹیوں کی طرح پیار کیا ہے۔ میں اس کو ایسے ہی آپ کے حوالے نہیں کر سکتی۔ نہ دنیا والے مجھے کیا کہیں گے کہ میں نے اپنی سوتیلی بیٹی کا نکاح اس سے بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ کروا دیا۔ آپ بھی دنیا کی ہی پرواہ کرتی ہیں۔ یہ دنیا تب کہاں تھی جب آپ نے اپنے دونوں بچوں کو راحیل کی موت کے بعد پالا؟ اس لیے دنیا کی آپ فکر مت کریں۔ میں آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہوں، اس کے بدلے میں آپ جو چاہیں گی مجھ سے لے سکتی ہیں۔ سب کچھ تنزیلہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا، تب اس نے اپنی شرط اس کے سامنے رکھ دی۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کو بہت مشکل سے پالا ہے، مگر رائمہ کو میں اسی صورت میں آپ کے حوالے کروں گی اگر آپ مجھے گارنٹی دیں کہ آپ رائمہ کو خوش رکھیں گے۔ اس لیے مجھے رائمہ کے نام پر کچھ پیسے چاہیے، ایک بنگلہ چاہیے اور کچھ دوسرا بھی ضروری سامان چاہیے، تاکہ کل کو اگر آپ رائمہ کو چھوڑ بھی دیں تو میں اسے اس عمر میں لے کر اس کو کہاں پھرتی رہوں گی؟ کم از کم اس کے پاس اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ تو ہو۔ اور شیراز بھی سمجھ چکا تھا کہ تنزیلہ بیگم جو دنیا کے سامنے بنتی تھی ویسی بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ تو ایک انتہائی لالچی قسم کی خاتون تھی۔ وہ فوراً راضی ہو گیا تھا۔ اسی دن تنزیلہ بیگم نے رائمہ کا رشتہ شیراز کے ساتھ طے کر دیا، جو اس سے عمر میں 20 سال بڑا تھا۔ اب تنزیلہ بیگم رائمہ کی ہر خواہش، ہر خوشی کا خیال رکھنے لگی تھی تاکہ وہ اس کو پوری طرح سے اپنے اعتماد میں لے لے، مگر اس نے ابھی تک رائمہ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ شیراز کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر چکی ہے۔ وہ جلد ہی اس کی شادی شیراز کے ساتھ کرنے والی ہے۔ رائمہ کی دوست کی شادی تھی جس کے گھر اسے جانا تھا، اور تنزیلہ بیگم نے بھی اسے خوشی خوشی جانے کی اجازت تو دے دی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس کی دوست کی تو شادی ہو رہی، اس لیے اب وہ رائمہ کی بھی شادی کر کے جلد ہی اس کو اس کے گھر رخصت کر دیں گی۔ رائمہ خاموشی سے اس بات پر سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ ہمیشہ سے ہی اس نے تنزیلہ کی ہر بات مانی تھی، کبھی بھی اس کی کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا، اور ہمیشہ سے یہی سمجھتی تھی کہ تنزیلہ اسی کی ماں ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے گی اس کے بھلے کے لیے ہی کرے گی۔ جب رائمہ اپنی دوست کی شادی سے فارغ ہو کر آ گئی تو تنزیلہ بیگم نے اس کے سر پر لال دوپٹہ دے دیا اور کہنے لگی، اب تم تیار ہو جاؤ، میں آج ہی تمہارا شیراز کے ساتھ نکاح کرنے والی ہوں۔ اور جب رائمہ نے شیراز کا نام سنا تو حیرانگی سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ شیراز کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی تھی؟ وہ تو عمر میں اس سے بہت بڑا تھا، مگر تنزیلہ بیگم کے آگے اس کی ایک نہ چلی، اور تنزیلہ بیگم نے رائمہ کو شیراز کے ساتھ رخصت کر دیا۔ رائمہ چپ چاپ شیراز کی دلہن بن کے اس گیسٹ ہاؤس پر آ گئی تھی۔ وہ گیسٹ ہاؤس بہت زیادہ خوبصورت تھا، جس کی خوبصورتی دیکھ کر رائمہ یہ بھول گئی تھی کہ اس کا شوہر عمر میں اس سے 20 سال بڑا تھا۔ وہ تو زویا کی شادی پر اس کے خوبصورت شوہر کو دیکھ کر آئی تھی، تو اس کا بھی دل چاہا تھا کہ اس کا شوہر بھی زویا کے شوہر کی طرح ہی خوبصورت اور کم عمر ہوتا، مگر شیراز کو کم عمر تو نہیں تھا لیکن خوبصورت ضرور تھا، اور اس نے اپنے آپ کو بہت فٹ رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی عمر کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ رائمہ دلہن بنی شیراز کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب شیراز کمرے میں آیا اور آتے ہی اس کو منہ دکھائی میں ایک ڈائمنڈ رنگ پہنا دی، جو دیکھ کر رائمہ حیران رہ گئی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی سونے کا سیٹ بھی نہیں دیکھا تھا، اور آج اس کو ہیرے کی انگوٹھی مل گئی تھی۔ رائمہ نے انگوٹھی لینے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی، تو بہت مہنگی ہے، میں اس کا کیا کروں گی؟ شیراز نے رائمہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تم زندگی میں کیا مشکلات دیکھی ہیں، اور میں تمہاری ماں کو بھی جانتا ہوں، وہ بہت لالچی عورت ہے اور تم پر بہت ظلم کرتی ہے، مگر اب تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہیں اس لالچی عورت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گا۔ یہ آپ کیسی باتیں کریں؟ میری اماں بھی ایسی بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ رائمہ کو شیراز کا اس طرح سے بولنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ شیراز نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، اس کی طرف ایک تحفہ بڑھایا۔ رائمہ نے وہ تحفہ پکڑا، اس کو کھولنے لگی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس میں ایک گلابی رنگ کی نائٹی تھی۔ تبھی شیراز نے اس سے کہا کہ اس کو پہنو۔ رائمہ حیران تھی کہ اس سے پہلے کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ اس نے وہ نائٹی اٹھا کر ویسے ہی رکھ دی اور کہنے لگی کہ وہ ایسے کپڑے نہیں پہنتی، نہ ہی اس کو یہ پسند ہے۔ شیراز جانتا تھا کہ تنزیلہ نے رائمہ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، بلکہ اس کی شادی زبردستی اس کے ساتھ کروا دی تھی، اس لیے اس نے رائمہ پر زور زبردستی نہیں کی تھی، بلکہ اس نے وہ نائٹی سے واپس لے لی اور کہنے لگا،
جب تمہارا دل کرے تم پہن سکتی ہو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ سب سے پہلے مجھے تمہاری ماں کی حقیقت سے ہی آگاہ کرنا ہے، جو تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ وہ لالچی ہے اور پیسوں کے بدلے میں ہی اس نے تمہیں میرے حوالے کر دیا۔ مگر رائمہ تھی کہ وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ کچھ دنوں کے بعد رائمہ نے شیراز سے کہا کہ وہ اماں سے ملنا چاہتی ہے، اس لیے وہ اس کو اماں سے ملوانے اس کے پرانے گھر لے جائے۔ شیراز نے تو رائمہ سے شادی ہی اس کی معصومیت اور خوبصورتی سے متاثر ہو کر کی تھی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ تنزیلہ اس وقت بہت ظلم کرتی تھی، اس لیے تو وہ رائمہ کو جلد از جلد اپنے گھر لے آیا تھا، مگر اب دوبارہ اسی گھر میں جانے کے لیے ضد کر رہی تھی۔ شیراز نے کچھ بھی کہے بغیر اس کو اس کی ماں سے ملوانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ تنزیلہ بیگم بہت خوش ہو کر رائمہ سے ملی تھی، اور رائمہ بھی حیران تھی کہ اس کی اماں کو پہلے تو کبھی اس پر اتنا پیار نہیں آیا تھا۔ جب تنزیلہ نے رائمہ کے ہاتھ میں وہ ہیرے کی انگوٹھی دیکھی تو وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی اور کہنے لگی، تمہارے ہاتھ میں یہ انگوٹھی تو بہت پیاری ہے، کہاں سے آئی؟ رائمہ بھی بہت خوش ہو کر بتانے لگی کہ یہ اس کو شیراز نے دی ہے۔ ہائے کتنی مہنگی ہے، لگتا ہے وہ تمہارا بہت خیال رکھتا ہے، تنزیلہ بیگم نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتارتے ہوئے کہا تھا۔ شیراز رائمہ کو لے کر گھر واپس آ گیا تھا اور اس کی نظر اس کے خالی ہاتھ کی طرف تھی۔ شیراز کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ رائمہ سے پوچھنے لگا کہ وہ انگوٹھی کہاں ہے جو میں نے تمہیں دی تھی؟ اور رائمہ ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگی، وہ تو اماں نے دیکھنے کے لیے اتاری تھی، مجھے واپس لینا یاد ہی نہیں رہا۔ اور شیراز کو سب سمجھ آ رہا تھا۔ رائمہ نے گھر جاتے ہی اماں کو فون کر کے اس انگوٹھی کے بارے میں پوچھا، مگر اماں کی بات سن کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ جب اماں کہنے لگی، وہ تو میں نے تمہیں اسی وقت واپس کر دی تھی۔ رائمہ اماں کو بار بار کہہ رہی تھی وہ آپ کے پاس ہی تھی، مگر اماں نہ مانی۔ اس انگوٹھی کے بعد بھی ایسی بہت سی چیزیں تھیں جو تنزیلہ بیگم نے دھوکے سے اس سے لے لی تھی۔ شیراز سب کچھ جانتا تھا، مگر اس نے رائمہ سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ ایک دن جب رائمہ نے تنزیلہ سے ملنے کے لیے شیراز سے پوچھا تو تب شیراز نے اس سے ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھا جو تنزیلہ بیگم رکھ چکی تھی۔ تب رائمہ کے پاس شیراز کو دینے کے لیے کوئی جواب نہ تھا، اور رائمہ کو بھی احساس ہو گیا تھا شیراز اس کی اماں کے بارے میں بالکل ٹھیک ہی تو کہتا تھا۔ تب رائمہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کو تنزیلہ کا رویہ ایک دم سے اس کے ساتھ اتنا اچھا کیسے ہو گیا تھا۔ اس کو سب سمجھ آ گیا تھا کہ وہ پہلے تو تنزیلہ بیگم نے کبھی اس کو اتنا پیار نہیں کیا تھا، مگر اب وہ اس کا بے حد خیال کیوں رکھنے لگ گئی تھی۔ شیراز نے اب رائمہ کو تنزیلہ بیگم کے گھر جانے سے سختی سے منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ اس کو چاہتا تھا اور اسے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور تنزیلہ بیگم کے ہاتھوں رائمہ کو استعمال ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے بجائے تنزیلہ بیگم کے خلاف باتیں کر کر کے وہ رائمہ کا دل برا کرتا، وہ چاہتا تھا کہ رائمہ کے سامنے تنزیلہ بیگم کی اصلیت خود ہی آ جائے، اور وہ آ گئی تھی۔ اب رائمہ تنزیلہ کے گھر نہیں گئی تھی، اور تنزیلہ بیگم اپنے لالچ کے ہاتھوں رائمہ کو کھو بیٹھی تھی، جو اس کے گھر کا خرچہ چلانے کی وجہ بنی ہوئی تھی، جس کو آگے کر کے وہ سیٹھ دلاور سے پیسے بٹورتی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے رائمہ بھی نکل گئی تھی، اور اس کے گھر کے اخراجات کے لیے آنے والی کمائی بھی رک گئی تھی۔ اب اپنے بیٹے زبیر کے ساتھ اکیلی ہی اس گھر میں رہ گئی تھی۔ رائمہ چونکہ شیراز سے کافی چھوٹی تھی، اس لیے شیراز نے اس سے کبھی کوئی زور زبردستی نہیں کی، اور اس سے پیار سے بات کرتا، اس کی ضروریات کا، اس کی خواہشات کا خیال رکھتا۔ اور رائمہ نے بھی جب تنزیلہ کی قید سے نکل کر سکھ کا سانس لیا اور وہ شیراز کے ساتھ خوش رہنے لگی تھی، آہستہ آہستہ اس کو بھی شیراز سے محبت ہونے لگی، اور وہ تنزیلہ کو بھول کر اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ اس کی ماں نے بے شک اس پر بہت ظلم کیے، تو شیراز سے شادی بھی صرف اپنے ہی فائدے کے لیے کروائی تھی، مگر فائدہ ہونے کے بجائے الٹا انہیں کو نقصان اٹھانا پڑ گیا، اور اب وہ اکیلی بے آسرا رہ گئی تھی۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر اسٹوری اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔